बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्लास अब ये मुझे आवाज आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। चलें स्टार्ट करते हैं। आज इंशाअल्लाह ताला सूरह निसा आयत नंबर 53 से ऑनवर्ड्स ग्रामेटिकल एनालिसिस और तर्जुमा देखेंगे। तो मैं थोड़ा सा बता रही थी, लेकिन थोड़ा सा नेटवर्क का शायद इशू हो रहा था। मैं फिर बता देती हूँ ताकि ये नई रिकॉर्डिंग अब स्टार्ट हो गई है। इसमें हम देख रहे थे पिछली आयत में यहूद के बारे में ये सारा टॉपिक चल रहा है। अल्लाह ताला उन पर नाराजगी का इजहार फरमा रहे थे कि जिस तरह उन्होंने अपने दीन में जिब्त और तागूत को शामिल कर लिया। फिर उन्होंने मुशरिकीन और कुफार के बारे में ये कहा कि वो मोमिनीन से ज्यादा हिदायत याफ्ता है। इन बातों के जवाब में अल्लाह ताला ने कितनी नाराजगी का इजहार फरमाया कि उन पर लानत फरमाई। और अब अगली आयत में, आयत नंबर 53 में उनके बुखल के बारे में, और आयत आयत नंबर 54 में उनके हसद के बारे में अब जिक्र आएगा। तो इंशाल्लाह ताला इनको हम देख लेंगे। जी रूबी जी, आप आए, इस आयत की तिलावत कीजिए और ग्रामेटिकल एनालिसिस स्टार्ट कर दीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अम लहुम नसीबुम मिनल मुल्की फइज़न ला यु'तूनन नासा नक़ीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अम खैर। उस्तादा अम हर्फ अत्फ है और लहुम जी जार मजरूर जो मुतालिक है, जो मौजूद खबर के मुतालिक मुकद्दम है, और नसीबुल मुब्तदा मुअख्खर है उस्तादा। ठीक है। मिनल मुल्की मिनल मुल्की जार मजरूर है उस्तादा। और एक ये नसीबुन, चूंकि नकरा वो आ रहा है उस्तादा, तो ये नकरा इसम है, तो ये मौसूफ बनेगा और ये सिर्फ बनेगा उस्तादा मिनल मुल्की इसकी। जी माशाल्लाह। नसीबुन की सिर्फ बन जाएगी। यहाँ और तक जो जुमला इसमें आपने बनाया है इसका जी तर्जुमा कर। उस्तादा जो तर्जुमा होगा वो क्या करेंगे? जी मैं आप क्या इसका करना चाह रही हैं इसके बारे में? मैं थोड़ा सा इस टॉपिक को मैं लास्ट टाइम भी थोड़ा छोड़ गई थी, क्योंकि इसका मैं अगर कुछ बताऊंगी भी ना आप लोगों को तो वो थोड़ा हो सकता है कि उतना अप्लाई ना किया जाए, क्योंकि एक ही अम को बाज स्कॉलर्स उसका तर्जुमा किसी तरह कर लेते हैं, क्योंकि इसकी दो किस्में हैं ना। मैं अभी थोड़ा आपको बता देती हूँ। आप जिस तरह सोच के आई हैं, जिस तरह करना चाह रही हैं आप करें, मैं इसका थोड़ा सा भी डिस्कस कर लेते हैं इसको आज उस्तादा इंशाल्लाह। हमने क्या बनाया है, क्या उनके लिए कोई हिस्सा है ठीक है बादशाहत माशा, में से? बिल्कुल ठीक, ऐसे कर लेते हैं। बाकी मैं इसका आज थोड़ा जिक्र कर देती हूँ, किसी को समझ आ जाए ठीक है, नहीं तो एट द एंड भी मैंने यही आपसे कहना है कि इसका या और या फिर क्या, इन दो तरह से ज्यादा इसका तर्जुमा किया जाता है। चलिए इसको देख लेते हैं। शाबाश, आगे चलिए। फा जो है फसीहा है, ठीक और है। जो जो जवाब पर दाखिल होता है उनका अरे से जवाब पे दाखिल होता है उस्तादा। और ठीक है। इज़न जो है ये हर्फ जवाब इसको क्या बोलेंगे उस्तादा? जी अच्छा, चलिए इसको उस्ताद, भी आप छोड़ दें। आप जिस तरह तैयार करके आई बस आप कर दें, मैं इसको सारा एक दफा फिर डिस्कस कर लेते हैं। ला जो है उस्तादा हर्फ नफी है, और ठीक यूसुना है। फेले फेले मुजारे है, बाबे इफाल से है, हमजा ता या इसका रूट लेटर है, और ये हम इसका फाइल है। अन्नासा जो है ये मफूल है, और ये ठीक है। और ये नकीरा उस्ताद हम समझ में नकीरा को क्या बनाएंगे? अच्छा, आप नकीरा को क्या बनाना चाह रही हैं? ठीक है, आप इसको दूसरा मफूल भी बना सकती हैं। ठीक है सर, तो ये दूसरा मफूल हो जाएगा, तो पहले हम रुतूना फेल अपने फाइल मफूल दोनों मफूल से मिलकर जुमला फेलिया होकर ये जवाब वो बन जाएगा, जवाब शर्त बन जाएगा उस्ताद। शाबाश शाबाश, तर्जुमा कर दीजिए। माशाल्लाह, बहुत अच्छी कोशिश। तो तब ला यूतूना नहीं, तो तब नहीं, फाइल का हाँ, पहले हाँ, वो। तो तब वो नहीं देंगे लोगों को खजूर की गुठली के बराबर भी। ठीक है। लेकिन ये जो नसीब फेल है ना, फेल को एंड पे ले जाए,
तब तो वो लोगों को तब खजूर तो की वो गुठली, लोगों के ये बराबर नकीर ही नहीं सुराख देंगे। होता है, एक जी। शगाफ सा छोटा सा होल होता है। तो ये मैंने लास्ट टाइम पिक्चर शेयर की थी, मैं आज भी इंशाल्लाह मौका मिला तो ग्रुप में वो पिक्चर शेयर कर दूंगी। फतीला धागा सा होता है, और ये जो नकीर होता है ये एक नुक्ते जैसा, नुक्ते जितना छोटा सा एक सुराख आप कह लें। और ठीक है, चले तो तब तो वो लोगों को खजूर की गुठली के सुराख बराबर भी नहीं देंगे। यानी कि इसका अच्छा चले, मैं ये इंशाल्लाह आपसे इसका तर्जुमा बाद में डिस्कस करती हूँ। पहले मैं इसकी तरकीब जो आपने की है और उसमें कुछ चीजें मैं आप लोगों से आज डिस्कस करना चाहूंगी। आप म्यूट कर दीजिए। बारिकल्लाह फीक, माशाल्लाह। देखिए, जो है ना, ये पहली बात भी मैं यही कहूंगी कि इसका तर्जुमा कभी या से होगा, कभी क्या से होगा, कभी बल्कि से होगा। तो थोड़ा सा मैं कोशिश करती हूँ आपके सामने इसको आसान तरीके से रखूं। लेकिन अगर मैं रखती भी हूँ तो मैंने ये खुद देखा है कि एक ही बल को कोई कुछ बनाता है, कोई कुछ बनाता है, और सब ठीक हो रहे होते हैं। तो लिहाजा इसमें बहुत ज्यादा आपको फिक्र परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बार सुन ले, कुछ समझ आ गया ठीक है, नहीं तो एंड पे हम देख लेते हैं। अम की दो किस्में हैं, दो तरह का होता है। पहले तो मैं आपको बता दूं, हरूफे आतिफा हम कहते हैं ना, जो 10 हरूफे आतिफा है उसमें एक भी है। लेकिन ये जितने कुछ इसमें कुछ हरूफ है, जैसे वाव है, फा है, सुम्मा है, वो तो हमेशा ज्यादातर अतफीक एक दूसरे पे हो रहे होते हैं। उनके पहली वाली चीज और बाद वाली चीज मातूफ अलैह है और मातूफ। लेकिन कुछ उसमें से ऐसे हैं, जैसे ला है, बल है, लाकिन है, है, ये कुछ शराइत के साथ होते हैं, खासतौर पे ला, बल, लाकिन। का भी यही है कि हमेशा हरूफे हरफे अतफ नहीं होता है। ये कब होता है, इसकी कुछ निशानियां होती हैं। और फिर ये भी देखना होता है कि इससे पहले वाला और बाद वाला जमा भी हो सकते हैं, वो एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि वो दोनों इंडिपेंडेंट अलग अलग जुमले हैं, और बात पहले की पहले में पूरी हो गई है, दूसरे की अलग से पूरी हो रही है, तो हम फिर उनको नहीं मिला सकते। तो इसका बस सिंपल ये है कि एक मुत्तसिला होता है, एक मुनकतिया होता है। तो मुत्तसिला में ये वाला जो है ना, ये अतफ का काम देता है, अतफ का फायदा लेता है। ये दो बातों को, दो चीजों को, दो जुमलों को आपस में जोड़ रहा होता है। इसकी निशानियां क्या हैं? एक सूरह बकरा की आयत नंबर 6, जिसमें था ना कि ये लोग ईमान नहीं लाएंगे ख्वाह आप इन्हें डराएं या ना डराएं। तो उसमें एक सवाउन का लफ्ज आया था। आप कहती हैं तो मैं आपके सामने वो आयत पढ़ देती हूँ। आयत नंबर 6 सूरह बकरा, इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, बराबर है उन पर, ख्वाह आप उन्हें डराएं या आप उन्हें ना डराएं, वो ईमान नहीं लाए। अब इसमें जो आया है, उससे पहले एक तो हमजा भी आया, आ अनजरता हूं, दूसरा सवाउन का लफ्ज आया। तो ये हमजा तस्विया होता है, वो हमजा जो सवाउन के बाद आता है, और फिर उस हमजा के बाद जो आता है। तो बस मैं ज्यादा डिटेल नहीं, आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती। जो बहनें तो मेरे साथ सूरह बकरा कर चुकी हैं, माशाल्लाह उनको याद होगा कि ये अम जो एक उस हमजा के बाद आता है, जिस हमजा से पहले सवाउन भी होता है, खाली हमजा नहीं, सवाउन के बाद एक हमजा है, उसके बाद जो आता है, ये मुत्तसिला होता है, ये अतफ का फायदा देता है। ठीक है। और एक और होता है जो हमजा इस्तिफहाम के बाद आता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि इस कमरे में अली है या जैद, तो ये वाला एक होता है, ये एक हमजा के बाद आ रहा है। क्या अली इस कमरे में है, जैद या जैद? तो ये दो चीजों के अंदर क्लैरिटी इसको चाहिए होती है, कि शक होता है कि इसमें से कौन सा है। खैर, इसको भी छोड़ते हैं। पुराने पाक में जैसे बहुत दफा ये आया है, कुल अंतुम आलमु अमिल्लाह, कह दो कि क्या, कह दीजिए क्या तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह। इसमें अब एक हमजा के बाद आ रहा है, तो वो हमजा इस्तिफहाम का है।
تو اب یہ چیزیں جو ہے نا ایکسپیرینس سے وقت سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ جس سے پہلے سواؤن اور حمزہ آئے، اور وہ جس سے پہلے حمزہ استفہام والا آئے، جس میں کچھ پوچھا جا رہا ہے. کیونکہ ہر استفہام والا جو حمزہ ہے وہ اس میں سوال نہیں ہوتا. بعض میں اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری بھی کہتے ہیں، بعض میں ڈانٹ ہوتی ہے اسے توبیخ کہتے ہیں، بعض میں اس میں زور دے رہے ہوتے ہیں اسے تقریری کہتے ہیں. کہ بہت سارے نام ہیں، ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے ہیں، صرف اس لیے بتا رہی ہوں کہ جو استفہام والا حمزے کے بعد آئے گا نا وہ متصلہ ہوگا. تو یہ ان کی نشانیاں ہیں. تو ان کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ زیادہ تر یا کے ساتھ یا کیا کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. اب بعض دفعہ ضروری نہیں ہر عطف کا فائدہ دے رہا ہو، وہ پہلا جملہ الگ ہوگا دوسرا الگ ہوگا. تو یہ بیچ میں یہ ادراب اسے بولتے ہیں، یعنی کہ پلٹ جانا، اور یہ بل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو اس کی مثال قرآن پاک میں آپ کے سامنے دیتی ہوں کہ جیسے انہوں نے کافروں نے کہا کہ یہ کھلا جادو ہے، ھذا سحر مبین، ام یقولون افطرا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے. تو اس میں جو آیا وہ بلکہ کے معنی، وہ عطف نہیں ہو رہا. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ انشاءاللہ تعالی جب آپ تلاوت کریں گی، جب تھوڑا سا ایکسپیرینس ہو جائے گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ جو ہے یہاں پر عطف کا فائدہ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا. اگر آپ کو لگتا ہے دے رہا ہے تو یا اور کیا کے ساتھ ترجمہ کر لیں، آپ کو لگتا ہے نہیں دے رہا تو بلکہ کے ساتھ کر لیں. لیکن کبھی کبھی قرآن پاک میں صرف بلکہ کے ساتھ بھی ترجمہ نہیں ہوتا، تھوڑا سا اس کے اندر کچھ اور بھی آپ کو اس حمزہ کا اور بھی معنی ان کے لینا پڑتا ہے. اچھا، بات ان کو چھوڑیں، جو موٹی موٹی باتیں ہیں. اس سے پہلے جو حمزہ آتا ہے نا وہ حمزہ یا تسویہ ہوگا سواؤن والا جو سواؤن کے بعد آتا ہے، یا وہ حمزہ جو استفہام کا ہوگا، اور وہ استفہام اس طرح سے ہوگا کہ دو چیزوں میں شک ہوگا اور وہ آپ کو کلیئرٹی دے گا. بس ان کے علاوہ اس کے علاوہ اگر کوئی حل کے بعد آ جائے، یا ایک اس حمزہ کے بعد آ جائے جو استفہام سوال نہیں پوچھ رہا، کلیئرٹی نہیں دور کر رہا، وہ شک نہیں دور کر رہا، وہ کسی اور معنی میں ہے، تو پھر وہ منقطع ہو جائے گا. پھر اس کا معنی آپ اکارڈنگلی دیکھ سکتے ہیں، زیادہ تر بلکہ کے ساتھ کرتے ہیں. تو میں سمپل سا آپ کے سامنے پھر رکھ دیتی ہوں، بالکل آپ یاد بھی نہ کریں، پریشان بھی نہ ہوں، صرف آپ اتنا دیکھ لیا کریں کہ اس کا ترجمہ میں یا کے ساتھ کرنا ہے یا کیا کے ساتھ. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ عطف ہو رہا ہے، اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں یہ تو عطف نہیں ہو رہا، یہ تو نئی بات شروع ہو رہی ہے، یہ تو بلکہ جیسا لگ رہا ہے، پچھلی بات کو رد کیا جا رہا ہے، دوسری بات کو آپ کہہ لیں کہ اس کی پچھلی بات کی نفی کی جائے گی اور اگلی بات کی اس کو پروف کیا جائے گا، تو پھر وہ یہ کر سکتے ہیں. اور جب کبھی کچھ بھی نہیں ہوگا تو دیکھ لیں گے انشاءاللہ، کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے. بس تو کیا ہے جی، صرف حرف عطف نہیں ہے، لیکن ہم نے حروف عاطفہ میں ہی اس کو یاد کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو زیادہ تر عطف کا ہی فائدہ دے گا، اور تب اس کی نشانیاں یہ ہیں، اس سے پہلے حمزہ ہی آئے گا، لیکن وہ حمزہ یا تو ہوگا حمزہ تسویہ یا ہوگا حمزہ جس میں ٹپیکل استفہام والا ہے. لیکن اگر یہ چیزیں نہیں آ رہی سے پہلے تو پھر یہ زیادہ تر چانسز یہ ہیں کہ یہ متصلہ نہیں ہے اور یہ عطف کا فائدہ نہیں دے گا، یہ دوسری والی قسم ہو جائے گی. یہ بلکہ کے ساتھ ترجمہ کر لیں. اس میں اس سے پہلے حل بھی آ سکتا ہے، ایک دوسرے والا حمزہ بھی آ سکتا ہے جس کا معنی اور ہوگا. بس اتنا چھوڑتے. تو اب اس کو دیکھ لیں گے، ابھی اس کا ہم کس طرح کریں گے، اور اس کی زیادہ ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے. اب میں اور دیکھوں اور مجھے آپ سے اس میں کیا شیئر کرنا تھا. نہیں، اس میں فی الحال اور کچھ شیئر نہیں کرنا، وہ آگے میں زبانی بتا دیتی ہوں آپ کو. تو اب اس میں کیا ہو گیا، اس کو دیکھ لیتے ہیں. اب آپ اس کو اگر عطف کر رہی ہیں پیچھے کسی جملے پر تو ٹھیک ہے آپ کر لیں. تو یا کے ساتھ بھی ٹھیک ہے، یا ان کے لیے بادشاہت میں سے کوئی حصہ ہے، سلطنت میں سے کوئی حصہ ہے. اور آپ کیا کے ساتھ بھی کر سکتی ہیں کہ جو یہ جس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ کچھ بھی دعویٰ کر لیتے ہیں، یہ کسی کو بھی کافر کو بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ مومن سے بہتر ہے، اور یہ جبت اور طاغوت پر اب ایمان اس پر ماننا اس کو شروع ہو گئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یا کے ساتھ بھی کر سکتی ہیں، یا ان کے لیے بادشاہت میں سے کچھ حصہ ہے، بہتر ہے کہ آپ کیا کے ساتھ کر لیں.
کیا بادشاہت میں سے، سلطنت میں سے ان کے لیے کوئی حصہ ہے؟ یہ تو اس طرح بات کر رہے ہیں. اب آگے دیکھیں فا. یہ وہ بہن بتا گئی ہیں یہ فا فصیحی ہا ہے. فا فصیحا اگر شارٹ کر کے پڑھیں تو یہ وہ فا ہوتا ہے جو جواب شرط پر آتا ہے، جس کی شرط آپ کو لفظوں میں نظر نہیں آ رہی ہوتی، محذوف ہوتی ہے. سمجھ آ جایا کرے، پہچان لیا کرے تو ٹھیک ہے، نہیں تو بس کچھ نہیں ہے، آپ اندازے سے ترجمہ کر سکتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اذن جو ہوتا ہے، ایک تو اذن ہم نے دیکھا ہے حمزہ زال نون جو حروف ناصبہ میں سے ہوتا ہے، جس کے بعد زیادہ تر آتئی مضارع ہے اور اس کو منصوب کرتا ہے. یہ ایک اور اچھا، وہ کبھی وہ زیادہ تر نون کے ساتھ لکھا جاتا ہے، وہ کبھی کبھار اس طرح بھی لکھتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو اس طرح لکھا ہوتا ہے نا، اسے کہتے ہیں یہ مہمل ہوتا ہے. اس کا یہ اثر نہیں ہوتا، اس کا کوئی اس کے بعد مضارع آ بھی جائے تو یہ اس کو منسوب نہیں کرے گا. اور اس کو ایک اور نام بھی ہے، اس کو حرفو جواب و جزا بھی کہتے ہیں. یاد ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں کہ کسی چیز کے جواب میں آ رہا ہوتا ہے. بس اس کا ترجمہ دیکھ لیں، تب تو یا اس طرح تو. فائزہ پھر تب تو، لا یوتونا یہ حمزہ تا یا یہ علامت مضارع کی پیش والی ہے، یا یہ مجہول ہوگا، یا مزید فی کے تینوں ابواب جو پہلے والے ہیں ان میں سے ہوگا. تو یہ معروف ہی ہے، یہ مجہول نہیں ہے، اور یہ باب افعال ہے. اس میں کیا تھا؟ آتا یوتی، تو یوتی کا مثنیٰ بنا یوتی یعنی، اور یہ جمع بنا یوتی یونا. تو یا اور واؤ اکٹھے ہو گئے تو یا گر گئی جو اس کی تھی مادے کی. سیگے کی کبھی بھی نہیں گرے گی، سیگے کی واؤ رک جائے گی، یا گر گئی. اب اس سے پہلے یہ یو تی یو نہ تھا تو تے کے نیچے زیر تھی، اگر تا پہ زبر ہوتی تو یہ یو تونا تیار تھا سیگا ہمارا، لیکن یہ اب اس تا کے نیچے زیر تھی، یو تی یو نا. تو جب یا گر گئی تو پھر اس واؤ کے حساب سے یو تو نہ ہو گیا. تو اب یہ معروف ہے کہ وہ نہیں دیں گے. یہ جو حمزہ تا یا ثلاثی مجرد سے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے آنا، اور اسی میں اگر اس کے بعد با کا صلہ آ جائے تو مطلب بن جاتا ہے لانا. لیکن جب یہ باب افعال میں رکھتے ہیں اس کو تو اس کا مطلب ہوتا ہے دینا. تو وہ نہیں دیں گے. کس کو نہیں دیں گے اور کیا نہیں دیں گے؟ دو مفعول آ جائیں گے. لوگوں کو نکیرا، کہ وہ یہ جو کھجور کی گٹھلی میں چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، تو یہ اتنا بھی اس کا، یہ ایکچولی یہ جو لفظ ہے نا، یہ محاورے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. اس کا مطلب ایگزیکٹ یہ نہیں ہے کہ وہی آپ بول لیں. آپ بول بھی سکتی ہیں، آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں چونکہ وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے. تو یہ جو ہمارے ہاں کیا چھوٹی چیز ہوتی ہے اردو میں؟ تل برابر ہم کہتے ہیں، تل، کہ یہ تو تل برابر بھی کوئی چیز نہیں دیں گے کسی کو. تو یہ محاورے کے طور پہ یہاں پہ زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو بس یہ ٹھیک ہے. تو یا کیا ان کے لیے بادشاہت میں سے یا سلطنت میں سے یا سلطنت کا کوئی حصہ ہے؟ انہوں نے لاہم کو یہ آپ خبر مقدم بنا لیں. اور وہ تھوڑا اس طرح سے بیان وہ کر کے گئی ہیں کہ یہ خبر کے متعلق ہے، وہ محذوف ہے. آپ کو اس طرح سمجھ آتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ اگر یہ یاد رکھ لیں کہ جار مجرور بھی خبر بن سکتا ہے تو بس ٹھیک ہے، اس کو خبر مقدم ڈائریکٹ کر دیں. یہ نکرہ ہے تو نکرہ کبھی مبتدا تو نہیں بن سکتا، لیکن جو جو باتیں ہیں لسان القرآن میں جن کے مطابق نکرہ میں تخصیص پیدا ہو جاتی ہے، وہ تھوڑا خاص ہو جاتا ہے. معرفہ تو نہیں بنتا، لیکن وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو مبتدا بنا سکتے ہیں. تو یہ اس میں سے ایک ہے کہ نکرہ کو مؤخر کر دیں. یا اس نکرہ یہ بھی ہو سکتا ہے اگر یہ مؤخر نہ بھی ہوتا تو، اور جس نکرہ کے بعد اس کی کوئی صفت آ جائے یا مضاف الیہ آ جائے تو آپ ان کو بھی مبتدا بنا سکتے ہیں. تو یہ سارا آپ یوں کر دیں یہ نکرہ، اس کے بعد جار مجرور، اس کی صفت، یہ موصوف صفت مبتدا مؤخر، تو خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. اس کو پیچھے عطف کر دیں. آگے یہ فا فصیحہ کر لیں. اس کی شرط اب یہ اس طرح سے ذہن میں رکھیے گا، کیا ان کے لیے سلطنت میں سے یا بادشاہت میں سے کوئی حصہ ہے؟ اور یہاں بیچ میں تھوڑا سا معذوف ہے، وہ شرط آپ کچھ بھی ہو سکتی ہے. بعض ایذا کے ساتھ لیتے ہیں کہ اگر ایسا ہوگا یا اگر ان کو یہ کچھ ملے گا تو تب تو وہ لوگوں کو کچھ بھی نہیں دیں گے. اور بعض نے لو پرانے وقت میں لی ہے کہ اگر ایسا ہوتا. تو یہ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ شرط کون سی تھی ایگزیکٹلی، لیکن وہ ہے بیچ میں کہ
تو اس کے بعد یہ فات ہے، نہیں تو آپ ڈائریکٹ بھی کر لیں. تب تو وہ لوگوں کو کھجور کی گٹھلی میں سوراخ برابر یا تل برابر بھی نہیں دیں گے. یہ ان کا بخل. بخل کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ چیز جس کا دینا واجب ہوتا ہے کہ وہ دینی چاہیے آگے، اور وہ کوئی روک لے، وہ بخل ہوتا ہے. اب اگلی آیت میں ہم حسد دیکھیں گے. تو حسد کیا ہوتا ہے؟ حسد ہوتا ہے کہ کسی کی کوئی نعمت آپ کو اچھی نہ لگے اور آپ جلتے کڑتے رہیں، یا آخری درجے پر یہ چاہیں کہ وہ اس کے پاس نہ رہے، مجھے مل جائے. تو ایگزیکٹ اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہوتا ہے کسی کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا، وہ حسد ہے. چلیں اب اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ حافظ عبدالسلام صاحب نے اس کا ترجمہ کیسے کیا. اور انہوں نے یا کے ساتھ کیا ہے. تو یا ان کے پاس سلطنت کا کچھ حصہ ہے، آگے انہوں نے کوسچن مارک بھی لگایا ہے. ٹھیک ہے، اب یا کے ساتھ کر لیں، کیا کے ساتھ کر لیں، یہ عاطفہ ہی بن رہا ہے. تو اس وقت تو یا تب تو وہ لوگوں کو کھجور کی گٹھلی کے نقطہ کے برابر بھی نہ دیں گے. انہوں نے نقطے کے ساتھ کیا ہے. آپ کھجور کی گٹھلی کا سوراخ یا شگاف کے ساتھ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ سمجھیں کہ عرب میں یہ محاورے کے طور پہ یہ استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کی قلت کو بتانا، قلت نہیں، اس کی چھوٹائی کو بتانا، یا ہاں بہت تھوڑی ہے وہ چیز، بہت چھوٹی ہے، تو یہ اب تل برابر بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. چلیں جی اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. اور اس میں آیت نمبر 54. جی سائرہ صاحبہ آپ آئیے، میں آپ کو انمیوٹ کر رہی ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیجیے اس کا انالیسس ترجمہ. جی حرف عطف ہے. یحسدون یہ فعل مضارع ہے. ہا سین دال مادہ ہے، باب نون سے ہے. واو جمع مذکر غائب کا یہ اس کا فاعل ہے. الناسا مفعول. الا حرف جار. ما اسم موصول. عطا عطاہم اللہ. عطا فعل ماضی باب آتا افعال سے. ہم آتا جی آتا فعل ماضی ہے باب افعال سے. ہم اس کا مفعول ہے، اس میں جلالہ اس کا فاعل ہے. اور من فضل اللہ میں من حرف جار ہے. فضل اللہ یہ مرکب اضافی ہو کے مجرور. فضلی ہی، اور فضلی اللہ فض ہی نہیں، ٹھیک. جی جی سوری فضلی. فضل فضل ہی یہ ہوں مرکب جاری ہو کے مجرور، جار مجرور یہ متعلق ہو گیا عطا کے. شاباش، ٹھیک ہے. جی اور یہ فعل فاعل اور مفعول متعلق سے مل کر یہ صلہ بن جائے گا اس میں موصول کے لیے. ٹھیک اور ہے، اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر مجرور ہو جائے گا حرف جار کے لیے. حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا یحسدون کی. ماشاءاللہ. ترجمہ کیجیے اس جملہ فعلیہ کا. جی یا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دیا. ٹھیک ہے، انہیں دیا، جو ان لوگوں کو دیا. انہیں ٹھیک ہے دیا جی. جی شاباش شاباش ماشاءاللہ. جی یہاں پہ رکیے گا. اب جی یا سدونا فعل با فاعل، اور اندر اس کے واو ضمیر ایک سیکنڈ رکیے گا، یہ اس کا فاعل ہے. اور یا ہم جس طرح کوئی اگر سسٹرز بولتی ہیں، یہ انہوں نے مفعول بھی بنا دیا ماشاءاللہ. اور یہ اعلیٰ یہ حرف جر ہے، اور حرف جر کے بعد جو یہ سارا آ رہا ہے یہ سارا مجرور ہو جائے گا. اور یہ کیا ہے؟ ما موصولہ، اور آگے یہ سارا اس کا صلہ بن جائے گا. تو آتا یہ حمزہ تا یا باب افعال سے ہے، کیونکہ یہ جو الف کے اوپر کھڑا الف ہے نا، یہ ایک اس کا روٹ، جو روٹ ورڈ میں سے ایک حمزہ ہوگا، دوسرا باب کا ہوگا، تبھی دو ہیں یہ. تو یہ جو اٹیچ ضمیر ہوتی ہے کسی بھی فعل کے مکمل ہونے کے بعد جو اس کے ساتھ لگی ہوتی ہے، یہ مفعول بھی بنتی ہے. یہ حالت رف میں ہے، تو یہ اس کا فاعل ہو گیا. اب ادھر دیکھیں، انہوں نے بالکل ٹھیک بنایا. یہ آتا کے لیے یہ من فضلی اس کے متعلق بنے گا، کیونکہ اگر آپ یہ کہتی ہیں اللہ لفظ جلالہ یہ معرفہ ہے، اور معرفہ کے بعد جار مجرور اس کا حال بنتا ہے، تو کبھی اس طرح کا ذہن میں آئے نا کہ تو آپ اس کا ترجمہ کر کے دیکھیں، وہ ترجمہ بیٹھے گا ہی نہیں.
تو یہ اس کے متعلق بن رہا ہے. سب سے پہلے متعلق ہی سوچا کریں کسی چیز کے, اگر وہ بن جائے تو بہت بہتر ہے. بعد میں پھر دیکھا کریں کہ نکرہ کے بعد جار مجرور آ رہا ہے کہ معرفہ کے بعد جار مجرور آ رہا ہے, اس کے بعد صفت یا حال بنا لیا کریں. اب یہ آتا فعل اپنے فائل اللہ لفظ جلالہ, اس میں جلالہ اور مفعول بھی ہی, اور اس متعلق سے مل کر یہ سارا جملہ فعلیہ ما موصولہ کے لیے صلہ, موصول صلہ اعلی حرف جر کے لیے یہ مجرور, جار مجرور اس کے متعلق ہو گیا. اور یہ فعل اپنے فائل اور مفعول بھی اور متعلق سے مل کر پورا جملہ فعلیہ ہو گیا. اس کے بارے میں بتا دوں کہ یہ ام کو اگر حرف عطف مانیں گے یا, تو یہ آپ پیچھے عطف بھی کر سکتے ہیں, تو پھر اس کا آپ یا کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں, یا وہ ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں, کیا کے ساتھ بھی ترجمہ کیا گیا ہے, بلکہ کے ساتھ بھی کیا گیا. یہ اب اس طرح سے ہے کہ میں اب ایگزیکٹلی نہیں آپ کو کہہ سکتی کہ آپ اس کو یہ بنائیں, یہ سب طرح سے کیا جا سکتا ہے. بس یہ ہے کہ اگر آپ ام کو متصلہ مانتے ہیں تو عطف کر لیں پیچھے, اور اگر پیچھے عطف نہیں ہو سکتا, پچھلا جملہ الگ ہے اگلا الگ ہے, تو اس کو منقطع مان کے بس یہاں سے بات شروع کر لیں, اور کچھ بھی نہیں, یہ پورا جملہ فعلیہ الگ سے بنا لیں, اس کا ترجمہ پھر بلکہ سے کر لیں. تو یہاں پہ ہر طرح سے ترجمہ کیا گیا. تو ہم اس کو چلیں یا بھی کر سکتے, کیا کے ساتھ کر لیں. چلیں کیا وہ اناس, اناس سے کیا مراد ہے؟ اب یہاں پہ یہ جو آیت ساری یہ بھی یہود سے ہی بات ان کی چل رہی ہے. ان سے کہا جا رہا ہے کیا وہ اناس سے حسد کرتے ہیں. اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں, کسی نے عرب کہا, لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان سے ہی حسد کرتے تھے, تو اس کانٹیکس میں لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا وہ ان لوگوں سے, ال لگا ہوا ہے, ان سے حسد کرتے ہیں کس چیز پر؟ اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا. اب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے کیا دیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی. جب انہیں نبوت ملی تو انہیں ان کی ظاہر ان کی بھی شان بلند ہوئی, اور جو ان پر ایمان لائے جیسے صحابہ کرام تھے تو ان کی بھی شان بڑی, عزت بڑی دنیا میں. تو اللہ تعالیٰ کا فضل تھا. تو جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دیا وہ اس پر ان سے حسد کرتے ہیں. حسد کا میں نے تھوڑا پیچھے آپ کو بتا دیا ہے, باقی چلیں بس. تو اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. کیا وہ ان لوگوں سے, آپ ان بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ال لگا ہوا ہے, اس سے خاص مراد ہے, سے اس پر, اس بات پر, اس چیز پر حسد کرتے ہیں جو ما موصولہ ہے, جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا, دیا. چلیں جی آگے چلیں سائرہ صاحبہ. جی جی مس, یہ فا کو عطف بنائیں گے یا کیا بنائیں گے, یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. ہاں, اس فا کو آپ کچھ بھی نہ بنائیں, میں اس کا تھوڑا آپ کے سامنے رکھ دوں گی. آپ ابھی جی بس اگر سمجھ آ جائے تو اینڈ پہ کچھ بنا لیجئے گا, نہیں تو بس آپ فا کا پس کے ساتھ ترجمہ کر کے آگے بڑھ جائیں. چلے جی بتاتی جی ہوں میں ابھی آپ کو, ویسے اس کا اگر کسی کو سمجھ آ جائے. چلیں آگے چلیں. قد تحقیق کے لیے, آتینا یہ فعل ماضی ہے باب افعال سے, نا ضمیر اس کا فاعل ہے, اعلی ابراہیمہ یہ مرکب اضافی ہو کے مفعول ون, اور الکتابہ یہ معطوف علیہ, واو عطف, حکمتہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مفعول ثانی. شاباش, آتینا فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ. ماشاءاللہ. تو یہاں تک پہلے ترجمہ کر دیں پھر آگے چلتے ہیں, جی آسانی ہو جائے گی, تھوڑا جی تھوڑا کر کے کر لیں. بس ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت بھی دی ہے. ٹھیک ہے آگے چلیں. جی واو عطف, سوری ہاں واو عطف, آتیناہم یہ فعل ماضی باب افعال سے, نا ضمیر اس کا فاعل, ہم مفعول, اور یہ ملکن عظیمن یہ مرکب توصیفی ہو کے مفعول ثانی. شاباش ماشاءاللہ, آتین بالکل ٹھیک ہے. جی آتینا فعل اپنے فاعل اور مفعول دونوں مفعول سے مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر پچھلے جملے پر عطف ہو جائے گا آتینا پہ. ماشاءاللہ, ترجمہ کیجئے. جی اور بڑی سلطنت بھی عطا فرمائی ہے. آتین, ہاں ٹھیک ہے, آپ چاہے دوبارہ سے نہ کہیں کہ ہم نے انہیں, اور اگر ایگزیکٹ جی کرنا چاہے تو آپ کر بھی سکتی ہیں, اور ہم نے انہیں جی فائل کا پہلے, اور ایک جی بڑی سلطنت یا بادشاہت بھی عطا فرمائی. شاباش ماشاءاللہ, بارک اللہ فیک. چلیں جی یہ ان کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں.
यहाँ तक तो मैंने इनके साथ रिवाइज कर दिया था, रिपीट कर दिया था। और आप म्यूट कर दीजिए काइंडली। इस फा का वो जानना चाह रही हैं, मैं अभी आपके सामने रखती हूँ। कद हरफू तहकीक है, आतई ना, तो इसमें वही हमजा ता या बाबे इफाल से ही आज सारी जगहों पर आ रहा है। तो अगर यहाँ पर ये पूरा फेल खत्म हो गया होता, और जिस तरह मैं, चलिए यहाँ पे आपको शायद थोड़ा वो कंफ्यूज करे, मैं किसी और तरह बता दूंगी कि कैसे पहचानेंगे कि ये फाइल है या मफूल भी ही है। क्योंकि ये जो ना ज़मीर होती है ना, इससे पिछले वाला हरफ देखना होता है। इससे पीछे अगर कोई जबर है या कोई चीज, जैसे अब यहाँ पे तो जबर नहीं आएगी ना, यहाँ तो आता आएगा क्योंकि ये नाकिस है। अदरवाइज ये होता है कि इस ना से पहले जबर आ जाए, तो इसका मतलब है कि ये ना मफूल भी ही बन रहा है, और अदरवाइज ये जो है ये फाइल बन रहा है। जैसे अगर हम करें दरब ना, हमने मारा, ठीक है, तो बा पर वो क्या है, साकिन। चलिए इसको भी कर लें, ये भी वैसे ही है, ठीक है, नाकिस वाला। तो दरब ना से याद रखा करें, दरब ना, बा पर वो साकिन है, वो जज़म है, तो उसके एंड पे जो नून अलिफ ना आ रही है वो फाइल की होगी। और अगर दाराबा ना लिखा इसी तरह एक ही तरह से जा रहा है, तो उसने हमें मारा, फिर हम इसमें ना जमीर मफूल भी ही हो जाएगी। तो क्या बना, इस ना जमीर से पहले जबर हो तो ये ना जमीर मफूल भी ही होती है, कुछ साकिन हो तो ये फाइल होती है। आतई ना, हमने दिया, हमने आले इब्राहिम को किताब और हिकमत दी, और हमने उन्हें अजीम सल्तनत या बादशाहत भी दी। अब इसमें वो हसद हो रहा है उनकी तरफ से, यहूद की तरफ से। इसमें आले इब्राहिम से मुराद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो दो बेटे ज्यादा फेमस थे, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो बड़े थे, और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम जो छोटे थे, उन दोनों की नस्ल की बात हो रही है। इसमें कोई शक नहीं कि जो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम थे, उनके तो माशाल्लाह आगे से बेटे पोते भी पैगंबर थे, और उनकी नस्लों में आगे और बड़े नबी आए, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, और बहुत सारे। और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो बादशाहत और सल्तनत थी, वो तो आज तक उसके बाद किसी को वैसी नहीं मिली। ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये दुआ भी थी, ठीक है, तो उनको जैसी, उनको बेमिसाल बेनजीर सल्तनत अता की गई। लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ उनकी नहीं हो रही, उनको भी दी गई किताब भी और हिकमत भी। अब यहाँ पर खास तौर पे मुराद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि हजरत इस्माइल की नस्ल में से और कोई नबी नहीं, डायरेक्ट हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही तशरीफ लाए। तो ये उनकी बात हो रही है कि अगर उनको, अब उनको किताब और हिकमत दी गई है, किताब से मुराद अल किताब, और हिकमत से मुराद, हम बहुत सारे माना लेते हैं यहाँ पर। एक माना ये भी लिया गया कि उस पर जो अब अमल किया जा रहा है। वैसे हिकमत से मुराद हदीस सुन्ना ये भी लिया जाता है, और भी बहुत सारे माना कि अब अगर उन्हें हमने दी है, और तो ये हसद कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी बेसिकली जहन में रखिए इसकी, आप करते हुए तर्जुमा और एक्सप्लेनेशन जहन में रखिएगा कि हमने तो आले इब्राहिम को इससे पहले भी बहुत कुछ देते रहे हैं, किताब भी मिली, हिकमत भी मिली, और उन्हें अजीम सल्तनत भी मिली। और अभी उसी आले इब्राहिम के अगर दूसरे बेटे दूसरी नस्ल से अब उनको अगर किताब और हिकमत मिली है, तो ये हसद कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये फा को मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगी, समझ आ जाए ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। देखिए, एक होता है फा सबबिया, एक होता है फा तालीलिया। फा सबबिया में क्या होता है कि जो उससे पहले वाला हिस्सा होता है ना, जो पहले बात गुजरी होती है, वो सबब होती है फा के बाद वाले का। और ये फा सबबिया की बहुत डिटेल है, बहुत अरसा पहले कभी मैंने शेयर किया था, मौका भी नहीं मिला। एक तो इसके बाद अगर कोई मुदारे आए तो फा सबबिया उस मुदारे को मंसूब कर देता है, क्योंकि इसके बाद अन छुपा होता है। और इसकी, इससे पहले बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। इससे पहले अमर आ सकता है, नहीं आ सकता है, इस्तिफाम आ सकता है, कोई कम से कम 6 चीजें, अ, ज्यादा और 2 और भी हैं, कोई 8 चीजें कम से कम इससे पहले होती हैं। ये कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह देख लेंगे। तो फा सबबिया कॉमन भी है, और उससे पहले वाली चीजें भी हम पहचान लेते हैं, और अंदाजा हो जाता है। फिर फा सबबिया अपने बाद वाले मुदारे को मंसूब भी कर देता है, क्योंकि इसके बाद अन छुपा होता है। फा तालीलिया इसके ऑपोजिट होता है, उसमें जो बाद वाली बात होती है ना, वो वजह होती है, तो फिर पहले वाला बाद में वजूद में आता है। यानी कि ये आले इब्राहिम में पहले भी किताब और हिकमत दी गई, अब
ان کی جو دوسری نسل ہے حضرت یعنی کہ اسماعیل کی نسل میں سے دوسرے بیٹے کی نسل میں سے اگر اب کتاب اور حکمت دی گئی ہے تو یہ وجہ ہے، یہ علت بن رہی ہے جس کی وجہ سے وہ حسد کر رہے ہیں. تو یہ فا تعلیلیہ ہے. میں ایک سلائڈ سامنے رکھتی ہوں، سمجھ آ جائے ٹھیک ہے. میں نے کوئی بہت زیادہ ان چیزوں کو سیریس نہیں لیا، مجھے تھا آپ بس ایزی رہیں، سمجھ آ جاتی ہے ٹھیک ہے. یہ پرانی سلائڈ ہے، میں نے پہلے بھی ایک بار آپ لوگوں سے شیئر کی تھی، پھر آپ کے سامنے آج رکھ دیتی ہوں. اگر کچھ فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے، استعمال تو ہے ان کا، لیکن اگر نہیں آتا تو کوئی بات نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے اگر آپ کو اس کا ترجمہ نہیں بھی ہو پاتا، فا کا بس کر کے گزر جائیں. آپ کو یہ پتا ہو کہ یہاں پہ بات کیا ہو رہی ہے، کس سے کہا جا رہا ہے، یہود کا کیا طرز عمل ہے، آل ابراہیم سے کیا مراد ہے. یہ اس طرح کی باتیں اگر آپ ایک ایک لفظ پہ غور کریں وہ پتہ چل جائیں تو تلاوت کرتے ہو بس یہ بہت ہے. فا سببیہ جس کا ما قبل، یعنی فا، اس فا سے جو پہلے والا حصہ ہے وہ اس فا کے بعد والے کا سبب ہوتا ہے. جیسے اجتہد، تو محنت کر، فتن جہا، تو کامیاب ہو جائے گا. یہ پیش تھی، یہ زبر اس فا کی وجہ سے آئی ہے، فا سببیہ کی وجہ سے. اس کے بعد ان چھپا ہوتا ہے ٹھیک ہے. تو محنت کر تو کامیاب ہو جائے گا. تو محنت سبب ہے، یہ ہوگا، یہ سبب ہوگا تو یہ ملے گا، یہ بعد والا حصہ. تو ما قبل، ما بعد کا سبب ہوتا ہے، اسے فا سببیہ کہتے ہیں. اور یہ جو پورشن ہے نا، اس میں کوئی 8 طرح کے جملے مل سکتے ہیں، چیزیں مل سکتی ہیں آپ کو. اس میں امر بھی مل سکتا ہے، نہیں بھی مل سکتا ہے، استفہام بھی مل سکتا ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے. دوسرا بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ یہ فا جو ہے نا یہ مضارع پر آتا ہے اور اس کو منصوب کر دے گا. تو فا سببیہ تو بہت کامن بھی ہے، بڑے آرام سے پہچانا جاتا ہے. فا تعلیلیہ دیکھیں، اس کا ما بعد والا وہ پہلے والے کے لیے علت ہوتا ہے. علت اور سبب میں تھوڑا فرق ہے، بس آپ ابھی آج اتنے ہی رہنے دیں. اب اس میں دیکھیں، یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخرج منہا، شیطان سے کہا تو یہاں سے نکل جا، اس سے نکل جا. فإنک رجیم، کیونکہ تو رجیم ہے، دھتکارا ہوا ہے، مردود ہے. اب یہ نہیں کہا کہ تو نکل جا، اس کا نکلنے کی وجہ سے مردود ہوگا، نہیں، یہ مردود ہے، یہ علت ہے، یہ سبب ہے اس کے نکالے جانے کا. یہ پھر فا تعلیلیہ ہو جائے گا. بس اتنا سا ہے، سمجھ آ جائے ٹھیک ہے، نہیں تو چھوڑ دیں. واپس چلتے ہیں، اس کو پھر دیکھ لیں. اور کچھ آیات کے بہت سارے مختلف معنی بھی کیے جاتے ہیں، اس کے مختلف مفہوم نکالے جاتے ہیں. آج کی جو آیات ہے نا، اس میں جو پیچھے ابھی گزری ہے اس میں بھی الناس سے کسی نے عرب مراد لی ہیں، کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام مراد لی ہیں. تو مختلف معنی ہے سارے، اب کسی حد تک وہ ایسا نہیں ہے، وہ فٹ بیٹھ سکتے ہیں. اب اس میں بھی، اب یہاں پر تو یہاں پر آل ابراہیم، یہاں پر اب آل ابراہیم سے مراد یہ ہے اس والے حصے میں کہ اب اگر حضرت اسماعیل کی نسل میں سے کسی کو کتاب اور حکمت ملی ہے تو اس وجہ سے ہی حسد کر رہے ہیں. اور ویسے اوور آل دیکھیں تو آل ابراہیم میں حضرت اسحاق کی نسل سے، ان کے دوسرے بیٹے کی نسل سے بہت انبیاء کرام گزرے، اور ان میں سے ایسے بھی تھے جن کو بہت عظیم بادشاہت دی گئی. تو یہ اس کا مفہوم ہے. کیا وہ یا وہ جس طرح چاہے، دونوں طرح سے ٹھیک ہے. آپ اس کو پیچھے عطف کر رہے ہیں اگر تو. اور کیا وہ الناس سے، ان لوگوں سے اس بات پر، اس چیز پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کی. تو یقیناً پس یقیناً کر لیں اگر سمپل آپ کر رہے ہیں تو آتین، ہم نے آل ابراہیم کو الکتاب اور الحکمت دی، اور ہم نے انہیں عظیم سلطنت، عظیم بادشاہت دی. ٹھیک ہے. تو یہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس کا مفہوم سمجھ گئے ہوں گے. اور اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں حافظ عبدالسلام صاحب نے کیسے کیا ہے. یا کے ساتھ، یا وہ لوگ، کیا کے ساتھ بھی ٹھیک ہے. یا وہ لوگوں سے اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دیا. تو ہم نے یہ تو انہوں نے اس طرح سے فلو میں بازوا کرنا پڑتا ہے. ویسے فا، جس فا کا تو کے ساتھ کرتے ہیں وہ فا جزائیہ، فا رابطہ ہوتا ہے. تو ہم نے تو، اب یہ دیکھیں غور کریں، ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی، اور ہم نے انہیں بہت بڑی سلطنت عطا فرمائی. تو اگر آپ یہ میرا مفہوم سمجھ رہے ہیں کہ آل ابراہیم کو سب کچھ پہلے بھی ملا ہے اور عظیم سلطنت بھی ملی ہے، اور اب آل ابراہیم کی، ان کے دوسرے بیٹے کی نسل میں سے اب ان کو کتاب اور حکمت جو ملی ہے، تو اس کانٹیکس میں یہ بات ہو رہی ہے، یہ حسد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سمجھ لیجئے گا آپ. باقی آل ابراہیم، اس سے دونوں مراد ہے. آل ابراہیم پچھلے آل ابراہیم جو ان کے دوسرے بیٹے کی نسل حضرت اسحاق کی نسل میں سے نبی گزرتے گئے ہیں اور انہیں بڑی بڑی بادشاہتیں ملی ہیں، وہ بھی مراد ہے. اور لیکن اصل میں
یہ والا جو حصہ ہے نا، ایک منٹ، یہ والا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے مراد ہے، کیونکہ اس وجہ سے یہ علت بن رہا ہے، اس کی وجہ سے وہ حسد کر رہے ہیں. تو پھر وہ جو بیچ میں فا آتا ہے وہ فا تعلیلی ہے، بس بہت ہے، کافی ہے، اس کو زیادہ پریشان نہ ہو. آگے چلتے ہیں. عائشہ آپ سنانا چاہ رہی ہیں؟ چلے میں آپ کو انمیوٹ کرتی ہوں. آج کی آخری آیت ہے، اور آئیں اس کا انالیسس کریں اور السلام ترجمہ علیکم کریں. ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شروع کیجیے. جی استاذ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فا استنافیہ من حرف جر تبغیزیہ، ہم اس کا اٹیچ ہے جار نہیں مجرور. مین دیکھیں، مین کو مین، اچھا آپ تبیدیہ کر کے اس کو کرنا چاہ رہی ہیں. اچھا چلے جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے آگے تب چلیں. آپ چاہے رہنے دیں اس کو، ٹھیک ہے. اچھا آپ جی ہاں اس جار میں دیکھیں، مجرور. ان میں جی سے جی من ہم، آگے من جو آ رہا ہے ان میں سے کوئی ہے جو، اگر آپ اس کو من تبیدیہ بنا دیں گی تو اس کا مطلب ہے ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کے اندر ویسے کوئی ہے جو، تو یہ تھوڑا مشکل ہو جائے گی. آپ سمپل رکھیں اس کو بس. جی جی من جی حرف جر. جار چلے مجرور. جی جار مجرور، یہ خبر مقدم من موصولہ آمنہ فعل ماضی ہوا، اس کا فاعل حمزہ میم نون باب افعال سے، بھی متعلق فعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر صلہ من کے لیے، من موصول اپنے صلہ سے مل کر مبتدا مؤخر. شاباش، استاذ ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ. جی خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر معطوف علیہ. واو حرف عطف من جار مجرور خبر مقدم من موصولہ صدہ فعل ماضی صاد دال دال باب نون سے، انہو یہ متعلق فعل، صدہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر من موصول کے لیے صلہ اپنے موصول سے مل کر یہ مبتدا مؤخر. اور شاباش ماشاء اللہ. خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر معطوف علیہ سے مل کر یہ مبتدا مؤخر ہوا پورا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ترجمہ کر دیں. اچھا پھر اس کو اگر کسی نہیں کریں گے تو ترجمہ کس طرح کروں گے استاذہ؟ پھر ان میں بس سے کوئی ہاں، وہ پھر ہے، ان میں سے کوئی وہ ہے، شاباش، کوئی ہے جو، یا کوئی وہ ہے جو، دونوں طرح سے ٹھیک ہے. جو اس پر ایمان لے آتا، اور کوئی وہ ہے، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو اس سے منہ موڑ گیا یا موڑ لیا. ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا سواد دال دال، یہ جو ہاں ثلاثی مجرد والا ہے، اس کے دو معنی ہوتے ہیں. یہ منہ موڑنا یا رکنا بھی ہوتا ہے کسی چیز سے، اور روکنا بھی ہوتا ہے، یا دونوں طرح سے کر سکتے ہیں. جو منہ موڑ گیا یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ان آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں جس نے اس سے روکا، لیکن ہم منہ موڑ گیا سے ٹھیک ہے کر لیتے ہیں. شاباش. اب پھر کریں اس جی. کو. واو ترجمہ کروں گی استاذہ پھر سے. جی ترجمہ پھر کر دیں. پھر ان اور میں سے کوئی ہے، پھر یا ان میں ان سے میں وہ سے ہے. کوئی وہ ہے جو اس سے منہ موڑ گیا یا ٹھیک ہے، اس سے ماشاء. روک گیا. جی. شاباش. واو آگے. حرف استنافیہ کفا فعل ماضی کافا یا باب دواد سے کفا یکفی، اور با زائدہ ہے استاذہ، کافا فعل کے جی جی ساتھ با جی آتا ہے. بالکل، اس کو جی اس کا صلہ بھی کہہ سکتے ہیں، بعض زائدہ ہی آپ اس کو کہیں. ٹھیک ہے، شاباش. جی آگے. با زائدہ جہنما، یہ حالت محلن یہ مرفوع ہے، اور یہ اس کو فائل ہے کفا فعل کا، جی لفظاً مجرور ہے، لفظاً اور مجرور اور اور محلن یہ جو مرفوع. جگہ ہے یہ کفا کے فائل کی ہے، تو محلن جو محل ہے محلن وہ یہ جی مرفوع ہے. کیونکہ کفا کا یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ لازم آ رہا ہے جی تو اس کا جو فائل ہوتا ہے اس پر پھر یہ با آتا ہے، اسے با کا صلہ کہہ لیں یا با زائدہ کہہ لیں. ٹھیک ہو گیا جی. اور جی. آگے اس کو کیا بنائیں گی؟ استاد جی اس کو دو لکھی ہوں میں، ایک لکھی ہوں حال لکھ دی ہوں جہنم کا، دوسرا لکھی ہوں مفعول. اب سمجھ رہی ہے کیونکہ یہ اسم المفعول ہے تو اس کے لیے اس کو میں اس کا حال بھی کی ہوں جہنم کی. جی شاباش. آپ اس کو مفعول نہیں بنائیں. اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ہاں جو کفا ہوتا ہے نا، اس کی یاد رکھ لیں، جب یہ لازم کے طور پر آتا ہے، کافی ہونا، تو اس کے جی فائل پر ایک تو با زائدہ آتا ہے، دوسرے آگے اس کی تمییز آتی ہے.
لیکن آپ جی اس کو حال بھی بنا سکتے ہیں لیکن مفعول نہیں. ٹھیک ہے, چلیں جی. شاباش, کریں ترجمہ, کوشش کریں. اور جلانے کے لیے جہنم ہی کافی ہے. یہ فعیل کے وزن پہ. ہاں یہ آپ نے بہت اچھا کیا ماشاءاللہ, آپ نے فلو میں کیا. ویسے ایگزیکٹلی بنتا ہے کہ جہنم کافی ہے بالحاظ جلنے کے, اور جہنم. ایگزیکٹ اگر تمجیز کے حساب سے کریں, لیکن جو آپ کر رہی ہیں وہ بہت اچھا کر رہی ہیں کہ فلو میں, ورنہ سمجھ نہیں آتا. ضروری نہیں ہے کہ ہم قواعد کا اس طرح استعمال کریں کہ وہ ہمیں خود بھی نہ سمجھ آ رہی ہو کہ آیت کا مفہوم کیا نکل رہا ہے. چلیں جی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بارک اللہ فیک. آپ اس کو میوٹ کر دیں. انہوں نے بہت اچھی ترکیب کر دی, میرا نہیں خیال کہ مجھے اب اس کو کرنی پڑے گی. من موصولہ بنایا اور اس کو مبتدا, تو یہ موصول صلہ مل کر مبتدا مؤخر, اور یہ خبر مقدم بس, اور یہ بھی اسی طرح, اور انہوں نے اس کو اس پر عطف کر دیا. یہ میں نے آپ کو بتا دیا. کفا کا یاد رکھیں جب لازم کے طور پر آئے گا, کبھی کبھی متعدی کے طور پر آتا ہے تو تب اس کے فائل پہ ضروری نہیں ہے یہ با ہے. جب لازم کے اور اس کی مثال بھی قرآن پاک میں ہے انشاءاللہ, پھر آپ اس کے ساتھ شیئر کریں گے. تو یہ لازم کے طور پر ہے, تو اس کے جو فائل ہوتا ہے پھر اس پہ با زائدہ آتا ہے, اور پھر اس کو کہتے ہیں کہ لفظاً, لفظوں میں یہ مجرور ہے. چاہے آپ کو میم پہ زبر نظر آ رہی ہے, آپ کو پتا ہے نا, جہنم, جہنما, جہنما, اس طرح سے جو غیر منصرف ہوتے ہیں, تو یہ مجرور حالت ہی ہے لفظاً. لیکن محل کس کا ہے, جگہ کس کی ہے, اس کے فائل کی ہے, تو محلن مرفوع کہیں گے. تو اور پھر اس کی آگے تمجیز بھی آتی ہوتی ہے, لیکن آپ اس کو حال بھی بنا سکتے ہیں. پھر ان میں سے کوئی ہے جو, یا ان میں سے کوئی وہ ہے جو اس پر ایمان لائے. اب یہ ہا کی ضمیر, اس کے بارے میں بھی مختلف رائے ہیں, لیکن ہم زیادہ تر اس کو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی مانیں کہ ان کی طرف راجع ہے. بنی یعنی کہ آل ابراہیم میں سے اب وہ آئے ہیں, تو کوئی ان پر ایمان لے آیا, کوئی ان سے منہ موڑ گیا. ویسے اس کا کسی نے دین کے معنی میں بھی کیا, اور کسی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معنی میں بھی اس کی طرف اس کو راجع کیا. تو یہ بہت سارے ہوتے ہیں, سارے ٹھیک ہوتے ہیں, لیکن ہم جو زیادہ کامن ہوگا, زیادہ آسان ہوگا, اور زیادہ ہمیں لگ رہا ہوگا, دل کو لگ رہا ہے, سمجھ آ رہی ہے, بس کام ہو رہا ہے, تو سمپل ایک بات لے لیں گے. بہت زیادہ کا ذکر کرنے کی بھی اتنی ضرورت نہیں ہے, لیکن میں آپ سے ایک تو شیئر ویسے کر دیتی ہوں کہ اگر کہیں یہ لکھا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. دوسرا, ہمارے ذہن کی تھوڑی وسعت ہونی چاہیے چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے کی, کہ ایک چیز جو ہے وہ بہت سارے معنی دے سکتی ہے, ایک ضمیر بہت افراجی ہو سکتی ہے, سب ٹھیک ہو سکتی ہیں. ان میں سے کوئی وہ ہے جو فامن ہوں, انہوں نے اس مین کو تبیدیہ بنایا, ٹھیک ہے, آپ وہ بھی کر سکتے ہیں چاہے نہ بھی کریں. ان میں سے کوئی وہ ہے جو اس پر ایمان لایا, اور ان میں سے کوئی ہے جو اس سے منہ موڑ گیا, رک گیا, یہ بھی ٹھیک ہے, اور اس سے روک دیا, تو یہ بھی ٹھیک ہے, کیونکہ یہ لازم و متعدی کچھ چیزیں ایسی ہیں, کچھ افعال جو دونوں معنی میں استعمال ہوتے ہیں. وہ آپ کبھی کبھی تو دونوں معنی میں استعمال کر سکتے ہیں, کبھی کبھار اس آیت کی کانٹیکٹ سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت یہ لازم یوز ہو رہا ہے کہ متعدی یوز ہو رہا ہے. یہاں پہ زیادہ تر ترجمہ لازم کا ہی کیا گیا ہے, اور ویسے یہ دونوں بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ میں نے آپ کو بہت ڈیٹیل سے کافی دفعہ بتا دیا. اس کا ترجمہ ایگزیکٹ تو ہوگا بالحال جلنے کے, اگر تمییز بنائیں گے, لیکن یہ فلو میں نہ سمجھ آئے گی نہ بات بنے گی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ حافظ عبدالسلام صاحب نے کیسے کیا ہے, ہم اسی طرح پھر کر لیتے ہیں. آیت نمبر 55 سورہ النساء. پھر ان میں سے کوئی وہ ہے, انہوں نے کوئی من تبیدیہ کے ساتھ ایسا نہیں کیا, ٹھیک ہے, ورنہ وہ بعض ہوتا ہے اس کا ترجمہ, اور یہ ضرور کرتے ہیں, یہ کسی چیز کو اسکپ ایسا نہیں کرتے ہیں. پھر ان میں سے کوئی وہ ہے جو اس پر ایمان لے آیا, اس پر یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. اور میں نے بتایا کہ اور بھی دین بھی مراد ہو سکتا ہے, کہ جو پھر اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل میں جو بھی انبیاء آتے رہے ہیں اور جو کتابیں آتی رہی ہیں, تو یہ سب چیزیں بھی مراد ہو سکتی ہیں, لیکن ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد دیتے ہیں جو اس پر ایمان لیا. اور کوئی وہ ہے جو اس سے منہ موڑ گیا, انہوں نے لازم کے معنی میں ترجمہ کیا ہے. اور جلانے کے لیے جہنم ہی کافی ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے فلو میں اس طرح کیا ہے. آپ سعید کو چاہے تو تمیز بنا لیں, چاہے تو حال بنا لیں. چلیں جی, یہاں پر میں یہ ریکارڈنگ سٹاپ کر رہی ہوں, اور